Bismillahirrahmanirrahim. This is Hamraz Ali, and our today lecture is about basic concepts of project management. Learning outcomes of today lecture is understanding concept of portfolio and program, project management office (PMO), preparation of WBS structures (WBS), key to project success. First of all, I will define what is a portfolio and a program. Program is a group of related projects managed in a coordinated way to obtain benefit and control not available from managing them individually. A project may or may not be part of program, but a program will always have a project. प्रोग्राम में जी सेम नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेम नेचर के प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा होता है एक हेड, मगर पोर्टफोलियो में सेम नेचर के साथ साथ डिफरेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये हायरार्की आपको नज़र आ रही होगी जो डिफरेंशिएट करेगी कि व्हाट इज़ अ पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। सबसे ऊपर वाले नोड में आप देख रहे होंगे जी पोर्टफोलियो है, उसके नीचे पोर्टफोलियो हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। प्रोजेक्ट आप पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ, प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोग्राम होता है सेम नेचर्स के प्रोजेक्ट्स, उनका सम प्रोग्राम कहलाता है। पोर्टफोलियो है जी सेम और डिफरेंट नेचर्स के प्रोजेक्ट्स, और उनका सम जो बनेगा वो पोर्टफोलियो कहलाएगा। पोर्टफोलियो लेवल पे उसे मैनेज करेंगे हम, प्रोग्राम लेवल पे सेम नेचर के प्रोजेक्ट हम करेंगे। अब प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, अदर वर्क मतलब कोई और रिलेटेड वर्क हो सकता है प्रोजेक्ट से। ये प्रोग्राम आपको देख रहे हैं कि इसके नीचे दो नोड है, उसके नीचे सेम नेचर के दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप पोर्टफोलियो की तरफ आ जाएं, उधर आपको देखें प्रोग्राम है नीचे और प्रोजेक्ट है। प्रोग्राम में सेम नेचर के और प्रोजेक्ट एक डिफरेंट नेचर के, प्रोग्राम से डिफरेंट है। ये पोर्टफोलियो के नीचे है, ये प्रोग्राम नीचे, प्रोजेक्ट्स सेम नेचर्स के चलेंगे। यानी कि बेसिक कंसेप्ट प्रोग्राम और पोर्टफोलियो का यही है कि प्रोग्राम में आप सेम नेचर्स के प्रोजेक्ट्स को डील करेंगे और पोर्टफोलियो में डिफरेंट नेचर्स के प्रोजेक्ट्स को डील करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, इसका ज़रा बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दूंगा कि एक सेंट्रलाइज हमने एक ऑफिस तैयार किया होता है जिधर हम पोर्टफोलियो और प्रोग्राम लेवल्स के प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, और सेंट्रलाइज सिस्टम से उसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा होता है। मतलब प्रोजेक्ट्स की जितनी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग कह लें, टेक्निकल रिपोर्टिंग कह लें, वो सारी हम इस ऑफिस में जमा करवा रहे होते हैं। हमसे मुराद है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर किधर जमा करा रहा होता है? इस पीएमओ ऑफिस में। इस पीएमओ ऑफिस का कोई ना कोई एक हेड होता है जो डायरेक्टर हो सकता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम से उसका डेजिग्नेशन हो सकता है, या डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन कि वो उसने किस नाम से उसे डेजिग्नेट किया। अब पीएमओ फंक्शंस, बेसिकली इस ऑफिस के काम क्या होते हैं? ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। मैनेजिंग शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स, identifying developing projects, management methodology, best practices and standards, coaching, mentoring, training and oversight। इनका काम जी मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हमारे होते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हों, मतलब रिसोर्स एक है और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? शेयर्ड रिसोर्सेज। ये मैनेज करते हैं कि जी मतलब सेम टाइम में अगर सिंगल रिसोर्स है उसे दो प्रोजेक्ट पे यानी कि असाइन किया गया है, और
دونوں پروجیکٹ مینیجر، دونوں یعنی کہ پروجیکٹس کے پروجیکٹس مینیجر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اسی ٹائم پہ آپ اس ریسورس کو ہمیں دیں، دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں دیں. تو یہ پھر مینیج کریں گے کہ وہ شیئر ریسورس کس پروجیکٹ کو ہم نے الاٹ کرنا ہے، کس بیسس پہ وہ یعنی کہ بھیجے گا اس پروجیکٹ پہ. وہ ہوگا کہ وہ اپنی دیکھے گا کہ آرگنائزیشنز کا بینیفٹ کس پروجیکٹ میں زیادہ ہے، کس کا بینیفٹ اس آرگنائزیشن کو زیادہ ہے. تو یعنی کہ جس کا شیڈیول ذرا ٹف ہے، ٹائٹ ہے، تو وہ اس طرف وہ شیئر ریسورس ایلوکیٹ کرے گا. اور سیکنڈ، آئیڈینٹیفائنگ ڈیولپنگ پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈولوجی، بیسٹ پریکٹسز اینڈ اسٹینڈرڈس. بیسیکلی ان کا ایک کام اور بھی ہے، یہ پالیسی وغیرہ تیار کرتے ہیں اپنے آرگنائزیشنز کی پروجیکٹس کو مینیج کرنے کے حوالے سے. اور مختلف جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجرز بنائے جاتے ہیں. ایس او پیز مین جس طرح ایڈمیشنز کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، یونیورسٹیز میں ایک باقاعدہ پروسیجر ہے جو پہلے آپ نے آن لائن اپلیکیشن دینی ہے، چلان پے کرنا ہے، جو اس کے بعد آپ نے سبمٹ کرنا ہے، اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کروانے ہیں. مطلب یہ ایک پروسیس بنا ہوا ہے کہ کس پروسیس کے تھرو آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. بیسیکلی یہ پروسیس کو ڈیزائن کون کرتا ہے؟ یہ پی ایم او آفس ہی کر رہا ہوتا ہے. اور تھرڈ ون ہے جی کوچنگ، مینٹورنگ، ٹریننگ اینڈ اوور سائٹ. یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی ریسورس ویک ہے تو ان کے اسکل لیول کو ہائی کرنے کے لیے یہ کوچنگ، مینٹورنگ اور ٹریننگ وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اسکل لیول کو جو مطلب اسکل لیول کو انہانس کیا جا سکے، یا اسپیسیفک اسکل جو اس ریسورس میں نہیں ہے اسے ڈیولپ کر کے ہم اسے اس ریسورس کو اپنے پروجیکٹس میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک فنکشن یہ بھی ہوتا ہے پی ایم آفس کا. ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. WBS organizes the team's work into manageable sections. The PMO defines the work breakdown structures as a deliverable-oriented hierarchical decomposition of the work to be executed by the project team. بیسیکلی WBS جو ہے یہ میجر پروجیکٹس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کا نام ہے. ہمارے جو پروجیکٹ کا اسکوپ ہوتا ہے اسے ہم مینیجیبل سیکشن چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور گرافیکلی اسے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہیرارکیکل کے شیپ میں، ہیرارکی. اور تاکہ ہمیں مینیج کرنے میں ہماری ایکٹیویٹیز جتنی وہ چھوٹے لیول پہ چلے جائے گی مینیج کرنے میں آسانی ہوگی. اس کے جی ایڈوانٹیجز آف کریٹنگ WBS آف اے پروجیکٹ، فوائد کیا ہے اسے بنانے کے؟ Assignment of responsibilities to the project team indicate the project milestones and control points. Help to estimate the cost, time and risk. Project scope is graphically expressed so that all the stakeholders can be better understanding. یہ فرسٹ پوائنٹ آپ دیکھ، اسائنمنٹ آف ریسپانسبلٹیز ٹو پروجیکٹ ٹیم. جیسے ہمارے پاس ایکٹیویٹی آ جائے گی سب سے مطلب مینیجیبل سیکشن میں، آپ سب سے جو نیچے والا ہوتا ہے نا WBS کا حصہ، لیول 3 کہہ لو یا لیول 4 کہہ لو، تو اس پہ ہمارے پاس جو ایکٹیویٹی حاصل ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی کے اوپر ہم ریسورسز اسائن کرتے ہیں. جو ریسورسز اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں ایگزیکیوشن اسٹیج میں. تو اس طرح ہمیں اسائنمنٹ مطلب اپنے ریسورسز کو اسائنمنٹ دینے میں آسانی ہو جاتی ہے. مطلب ہمارے پاس ایکٹیویٹی ایک بن کے آ گئی ہے، اس ایکٹیویٹی کو پتہ ہے جی فلاں فلاں ریسورس نے یہ چیز کرنی ہے، ایزیلی ہم اسائن کر سکتے ہیں ریسورسز اس ایکٹیویٹی کے اوپر. اور سیکنڈ اس کا کیا فائدہ؟ انڈیکیٹ دا پروجیکٹ مائلسٹون اینڈ کنٹرول پوائنٹس. ہم
اپنے پروجیکٹس کے مائلسٹون، مطلب جو ڈلیوریبل ہے سمجھ لو وہ آپ کا مائلسٹون بھی ہو سکتا ہے، یا اس سے الگ آپ کوئی اور مائلسٹون اپنا بنا سکتے ہیں. جس طرح یہ ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن تیار کرنے، فاؤنڈیشن بیسیکلی فاؤنڈیشن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز آتی ہیں جی، جس طرح کہ جی اس کی کھدائی ہے، کھدائی کے بعد اس کی فاؤنڈیشن وغیرہ کا کام ہے، یا کنکریٹ فلنگ ایٹسیٹرا، یعنی کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. مگر جو ایک فاؤنڈیشن ورڈ ہے وہ ایک ہمارے پاس ڈلیوریبل بن کے ہمارے سامنے جب آ جائے گا تو وہ ہمارا ایک مائلسٹون اچیو ہو جائے گا. ہم اسے مائلسٹون کا نام دے سکتے ہیں اپنے فاؤنڈیشن کو. تو اس طرح آپ اپنے مائلسٹون سیٹ کر سکتے ہیں. کنٹرول پوائنٹس اس طرح ہیں جس طرح جی فاؤنڈیشن کا میں نے آپ کو کہہ دیا، اس پہ جی آپ ایک کنٹرول پوائنٹ بنا لیں جی. ادھر میں نے جی سب سے پہلے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، فاؤنڈیشن پہ جتنی ہماری لاگت آئے گی یا جتنا خرچہ آئے گا اسے میں نے کنٹرول کرنا ہے. تو آپ کا وہ کنٹرول پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. ہیلپس ٹو ایسٹیمیٹ دا کوسٹ ٹائم اینڈ رسک. جب ہمارے پاس ایک بہت ہی نا نچلے لیول پہ، مطلب مینیجیبل سیکشن کی صورت میں ہمارے پاس ایکٹیویٹی آ جاتی ہے تو ہم ایزیلی اسے ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کاسٹ کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کون کون سے رسک اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں. پروجیکٹ اسکوپ از اے گرافیکلی ایکسپریس so that all the stakeholders can have a better understanding. جیسا کہ آگے میں آپ کو ایگزامپلس دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرز ہوتا ہے. تو اس سے نا فار ایگزامپل جو ٹیکنیکل بندے ہیں، جس طرح ہم نے نا پیج میں ایک پیراگراف بنا ہے، ٹیکنیکل بندے تو اس میں سے سمجھ جائیں گے یہ اسکوپ، مگر جو نان ٹیکنیکل پرسنز ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا جی اسپانسر کہہ لو، ہیڈ آف آرگنائزیشن کہہ لو، یا کوئی اور اسٹیک ہولڈر ہے اس طرح کا لگا لو جو نان ٹیکنیکل ہے، تو انہیں یعنی کہ وہ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. مگر جب اس طرح آپ نے ریپریزنٹ کیا ہوتا ہے گرافیکلی تو وہ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، ایزیلی انہیں سارے اسکوپ کی سمجھ آ جاتی ہے. جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے جی ایگزامپل پروجیکٹ کی، کہ پروجیکٹ بریک ڈاؤن اسٹرکچر کسی پروجیکٹ کا کس طرح کا آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. سب سے اوپر پوائنٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اوپر والا نوٹ، پروجیکٹ نیم، سب سے اوپر پروجیکٹ کا نام آپ نے لکھنا ہے. اس پروجیکٹ کو آپ نے ڈیکمپوز کرنا ہے میجر ڈلیوریبلس میں. میجر ڈلیوریبلز جس طرح آپ کو میں نے کہا تھا، ایک بلڈنگ تیار کرنے سب سے پہلے جی آپ اس کی بنیاد بناتے ہو، بنیاد اس کا یعنی فاؤنڈیشن اس کا فرسٹ ڈلیوریبل ہو جائے گا. اس کے بعد سپر اسٹرکچر، اوپر والی چنائی جو ہم کرتے ہیں اینٹوں کی ہے جس طرح بھی ہے، وہ سیکنڈ ڈلیوریبل ہو سکتا ہے. تھرڈ ڈلیوریبل اس طرح ہم لگا سکتے ہیں جس طرح جی اوپر اس کی چھت وغیرہ کا کام ہوگا. اس کے آگے ایک اور ڈلیوریبل اگر ہم انکلوڈ کریں تو اس میں فنشنگ کا کام آ جائے گا. اس طرح نا یعنی کہ یہ ایکسپینڈ ہوتا رہے گا. اس کے نیچے آپ فاؤنڈیشن کے نیچے دیکھ لیں، ایکسکیویشن مطلب کھدائی آ گئی، مطلب بنیاد کو اب چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا. ایکسکیویشن آئی کھدائی. اس کے بعد جی ہم نے اس کا کر لو جی بریک ورک کر لو، بریک ورک فاؤنڈیشن میں ہوا ہے. اس کے اگلی ایکٹیویٹی آپ ڈیزائن کر لو جو ڈی پی سی، ڈیم پروف کورس. یعنی کہ اس طرح آپ اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو گے. اب ان چیزوں کے اوپر آپ ریسورسز اپلائی کرتے ہو، ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہو جی اچھا میں نے جی بریک ورک کرنا ہے، اچھا اس میں یہ مسئلے مسائل میرے پاس یہ رسک ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جی وہ زمین نرم ہو سکتا ہے وہ ڈیزائن اپلیکیبل نہ ہو، مطلب وہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں 100 قسم کی. آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ آپ کے پاس ایک ویو آ جاتا ہے نا، آپ کو پتہ یہ ایکٹیویٹی میں نے کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ رسک ایسوسیٹ ہو سکتا ہے، اور ایزیلی آپ اس کی کوسٹنگ ایسٹیمیشن اور کوسٹنگ کر سکتے ہو پلاننگ سٹیج میں.
یہ ریسرچ پیپر کا ہے کہ ریسرچ پیپر جی آپ لکھ رہے ہیں، اس کے میجر ڈیلیوریبل میں لکھیں کر گیا ابسٹریکٹ باڈی اور ریفرنسز. باڈی میں کیا کیا چیزیں، انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژن، ڈیفینیشن اینڈ ٹیکسٹ، ایپلیکیشن، سائٹیشن، ریفرنس اینڈ فگرس. اور ایپلیکیشنز کو مزید ڈیکمپوز کیا ہے 2 حصوں میں، ایپلیکیشن ٹیکسٹ، ایپلیکیشن فگرس ایٹسٹرا. اس طرح آپ نا ڈیکمپوز اپنے پروجیکٹس کو مزید کر سکتے ہیں. یہ ایک ہے جی ویب سائٹ کا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ایگزامپلس کے طور پہ میں نے نا ساتھ اٹیچ کر دی ہیں تاکہ آپ انہیں دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آئے گی. اگر فار ایگزامپل نہیں سمجھ آتی تو آپ ڈائریکٹلی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میری کانٹیکٹ ڈیٹیلز فرسٹ لائن میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ بھی ایگزامپل ہے. اب آگے آتے ہیں ورک پیکج کی طرف. ورک پیکج یہ جس طرح تھوڑا سا میں اگر بیک سائڈ پہ آپ کو یاد کرواؤں، میں نے ہیرارکی کی ایک شیپ دکھائی تھی. سب سے ایک نیچے والا جو ایکٹیویٹیز، سب ایکٹیویٹیز تھی، وہ بیسیکلی ورک پیکج ہوتا ہے. مطلب جو لوئسٹ لیول ہے نا ہمارے WBS کا، وہ ہمارا ورک پیکج یا ایکٹیویٹی کہلائے گا. ورک پیکج از جسٹ کلیکشنز آف ایکٹیویٹی اینڈ ٹاسک دیٹ فٹ ٹوگیدر logically and put their influence to assign to a responsible person. مطلب لوئسٹ جو لیول ہے ہمارا، وہ اسے ہم ورک پیکج یا ایکٹیویٹی کہیں گے. وہ ورک پیکج ایک ایکٹیویٹی پہ مشتمل بھی ہو سکتا ہے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے. یہ جی سیکنڈ پوائنٹ میں جس طرح انہوں نے بتایا، ورک پیکجز آر دا لوئسٹ لیول آف WBS آر پیسز آف ورک. This is also level at which the project manager has to monitor all the project work. کہتے جی یہ وہ لیول ہے جس کو دیکھتے ہوئے پروجیکٹ مینیجر ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سارے پروجیکٹس کو. مطلب اسی ایکٹیویٹی یا ورک پیکج کو دیکھ کے جی پروجیکٹ مینیجر نے بندے سائن کرنے، اسی کو دیکھتے ہوئے جی ایگزیکیوشن سٹیج میں ان بندوں سے کام لینا ہے. مطلب بیسیکلی یہ وہ چیز ہوتی ہے جس پہ رک کے نا بندہ سارے پروجیکٹ کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، پروجیکٹ مینیجر. یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ فرسٹ پروجیکٹ نیم ہے، یہ نیچے ڈیلیوریبلز ہیں، یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. اس ایکٹیویٹیز کو مزید اس نے ایکسپینڈ کیا، یہ دیکھیں 4 مزید ایکٹیویٹیز میں. اب ان ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ کوسٹ اپلائی کرتے ہو، جو آپ کی ایسٹیمیشن ہے بجٹ کے لیے، آپ انہی ایکٹیویٹیز کے اوپر کام کرتے ہو. اور پروجیکٹ کا بجٹ کس طرح بنتا ہے، یہ نیچے ورک پیکج ہے. ان کو سم کریں گے تو جی یہ ہارڈ جو ہے، یہ 4 آپ کو ورک پیکجز نظر آ رہے ہیں، ان کا سم اس پوائنٹ پہ آئے گا. ان تینوں چیزوں کا سم اس پوائنٹ پہ آئے گا. ان سب چیزوں کا سم یہ ہمارا پروجیکٹ بجٹ بن جائے گا. ایک بات ادھر مزید میں بتاتا جاؤں کہ ہمارے پاس 2 قسم کے ریزروز ہوتے ہیں. ایک تو اس کی اوریجنل کوسٹ ہے نا، ہم نے ایسٹیمیٹ کر لی یہ اس پہ لاگت آئے گی اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے. اس لاگت یا اس کوسٹ کے علاوہ ہم لوگ 2 ریزروز ایڈ کرتے ہیں اس ایکٹیویٹیز میں. ایک ہوتا ہے کانٹیجنسی ریزرو، ایک مینجمنٹ ریزرو. کانٹیجنسی کیا ہے، یہ جو رسک ہم کیٹر کرتے ہیں نا کہ جی اس ورک پیکج یا اس ایکٹیویٹی کے ساتھ یہ رسک ایسوسیٹ ہے، اس رسک کو کیٹر کرنے کے لیے یا اس کا افیکٹ کم کرنے کے لیے اگر وہ اکر ہو، مطلب ایگزیکیوشن سٹیج میں وہ رسک اکر ہو گیا، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے نا ہم ایک مخصوص اماؤنٹ استعمال کرتے ہیں اپنی کوسٹ کی. مخصوص مطلب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، یہ رسک اکر ہوا ہے، اس کو ہمیں مینیج کرنے کے لیے اتنی اماؤنٹ چاہیے، وہ ادھر ہم ایسٹیمیشن میں ایڈ کرتے ہیں کانٹیجنسی ریزرو. یہ ہو گیا جی ناؤن رسک، جو آپ نے ادھر آئیڈینٹیفائی کر لیے جی اس کے ساتھ یہ رسک ایسوسیٹ ہے.
ایک ہوتے ہیں ان ناؤن رسک. ان ناؤن رسک اس طرح کے ہیں کہ جی آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، مگر جب ایگزیکیوشن سٹیج میں آپ آتے ہیں تو وہ چیز یکدم یا اچانک سڈنلی اکر ہوتی ہے. تو مطلب آپ کے پاس کوشن ہوتا ہے مینجمنٹ ریزرو کا. مینجمنٹ ریزرو سے مراد ہے پیسوں کی صورت میں. ریزروس کیا تھا؟ حصہ، بجٹ میں کچھ حصہ رکھتے ہیں مینجمنٹ ریزرو کا. آپ کے پاس ہی وہ پیسے ہوتے ہیں، آپ انہیں استعمال کر کے اس مسئلے مسائل سے نپٹ سکتے ہیں. تو مینجمنٹ اور کنٹیجنسی ریزرو یہ چیزیں ہم ساتھ ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر آپ جو کنٹیجنسی ہے وہ کیلکولیٹ کر کے آپ لکھیں گے، مگر جو مینجمنٹ ریزرو ہوتا ہے کیونکہ ان نون ہوتا ہے اسے ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر وہ جو ہمارے پاس اوور آل اماؤنٹ آتی ہے ادھر اس لیول پہ پروجیکٹ پہ، جسے ہم بجٹ بھی بولتے ہیں، تو اس کا ہم پرسنٹیج اپنی آرگنائزیشن کی پالیسی کے لحاظ سے، جس طرح وہ کبھی پروجیکٹ پہ نا آپ کو مینجمنٹ ریزرو ملے گا 10% یا 15%، تو آپ وہ کیلکولیٹ کر کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں، جو مینجمنٹ ریزرو ہوتا ہے یہ پروجیکٹ مینیجر کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹلی اسے استعمال نہیں کر سکتا، اسے اپروول لینی پڑتی ہے اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے. کمپیٹنٹ اتھارٹی ہو سکتا ہے آپ کا اسپانسر ہو سکتا ہے کوئی ڈائریکٹر ہو اس آرگنائزیشن کا، چیئرمین ہو سکتا ہے اس آرگنائزیشن کا. اس کے علاوہ جی آپ ہو سکتا ہے جی اس نے فائنینشیل پاورز آپ کے پی ایم آفس کو دی ہو، پروجیکٹ مینجمنٹ آفس جسے ہم بولتے ہیں، اس کے ہیڈ سے آپ کو اپروول لینی پڑے. یہ ڈپینڈ آن آرگنائزیشن پالیسی، یعنی کہ آپ نے اس کو پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جی یہ پاور اس بندے کے پاس ہے، اس سے اپروول لینی پڑے گی. اس کے بعد آپ مینجمنٹ ریزرو اپنی اس ایکٹیویٹی یا اپنے پروجیکٹ پہ استعمال کر سکتے ہو. مگر کنٹیجنسی ریزرو یہ پروجیکٹ مینیجر کے اختیار میں ہوتا ہے، اسے کسی کی اپروول لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ڈائریکٹلی اسے استعمال کر سکتا ہے بغیر کسی سے پوچھے. مگر اسے وہ ریزن مینشنز کرنی پڑتی ہے اپنی پروگریس رپورٹنگ یا ٹیکنیکل رپورٹنگ میں، جی یہ چیز یہ رسک اکر ہوا تھا، اس کو منیمائز اس کے افیکٹ کو کرنے کے لیے مجھے کنٹیجنسی ریزرو جو ہے وہ استعمال کرنا پڑا. یہ جی دو میجر چیزیں ہیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک مینجمنٹ ریزرو، ایک کنٹیجنسی ریزرو. کنٹیجنسی ریزرو ہم ایسٹیمیٹ کریں گے ایکٹیویٹی لیول پہ، ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہم کیلکولیٹ کرتے جائیں گے، مطلب اس کی اوریجنل کوسٹ پلس کنٹیجنسی کوسٹ، اوریجنل کوسٹ پلس کنٹیجنسی، اوریجنل کوسٹ پلس کنٹیجنسی، اوریجنل کوسٹ پلس کنٹیجنسی، پھر ان کا سم کریں گے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. کنٹیجنسی جو ہے وہ ورک پیکج لیول پہ ہوتی ہے، ورک پیکج یا ایکٹیویٹی لیول پہ ہم ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی کے کیلکولیٹ کرتے ہیں. مگر جو مینجمنٹ ریزرو ہوتا ہے وہ آپ کو آرگنائزیشن کی پالیسی کے لحاظ سے کہ وہ کتنا آپ کو جی ایلوکیٹ کرتی ہے یا کتنے اس نے پرسنٹیج رکھی ہے، جو بھی پروسیس یا پروسیجر ہے آپ کی آرگنائزیشن کا، اس کے لحاظ سے آپ کریں گے. باقی آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ نے WBS بناتے ہوئے یہ نومنکلچر یا نمبرنگ کا خیال رکھنا ہے. جس طرح یہ جی فرسٹ 1.0 ہے، اب یہ 1 ہے، اب ان کی یہ سب ہیڈنگز ہے 1.2 1.3 1.1 1.4. اب یہ 1.1 ہے، اسے فردر ہم نے ڈیکمپوز کیا 3 ایکٹیویٹیز میں. یہ دیکھیں 1.1 اس کو 0.1 1.1 0.2 1.1 اسی طرح فردر اسے ہارڈ کو اس میں ڈیکمپوز کیا 1.1.3 سیم وہ چیزیں اسی طرح آ جائیں گی، ساتھ 1 2 3 انہوں نے اور 4 جو مینشن کر دی ہے. آپ نے جب بھی WBS بنانا ہے یہ نمبرنگ ساتھ مینشن کرنی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایزیلی ہم اس ایکٹیویٹی پہ پہنچ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جی سیم ایکٹیویٹی 2-3 مرتبہ رپیٹ ہو، مگر جب یہ آپ کے پاس
نمبرنگ ہوگی آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لو گے کہ جی فلاں ایکٹیویٹی فلاں ڈلیوریبل پہ ہم استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے یہ وہ 2-3 ڈلیوریبل پہ سیم ایکٹیویٹی ہم اپلائی کریں. اس وجہ سے یہ نمبرنگ آپ نے لازمی دینی. کی ٹو پروجیکٹ سکسیس، یہ ڈفرینٹ تھنگز ہیں جو کہ آپ کے پروجیکٹ کے سکسیسفل ہونے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. Take the time to create a WPS. It's the key to understanding the project, setting and maintaining the scope. Schedule, risk, cost, all can be reduced from the WPS. All tasks are potential risk. Control the scope or it will control you. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیں گے فرسٹ پوائنٹ ہم دیکھ ٹیک دا ٹائم ٹو کریٹ WPS. وہ کہتے ہیں WPS بیسیکلی کس سٹیج پہ ہم بناتے ہیں. یہ پلاننگ سٹیج ہوتا ہے پروجیکٹ کا. پلاننگ سٹیج میں ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بناتے ہیں جو کہ ہمارے پروجیکٹ کا اسکوپ ہوتا ہے. اٹ از اے کی ٹو انڈرسٹینڈنگ دی پروجیکٹ سیٹنگ اینڈ مینٹیننگ دا اسکوپ. بیسیکلی یہی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ہم اپنے اسکوپ کو سمجھتے ہیں یا ہمیں ہمارے پروجیکٹ کے اسکوپ کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کام کرنا کیا ہے پورے پروجیکٹ میں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی ایک پروجیکٹ مینیجر ہے اس کا 80% ٹائم جو ہے کنزیوم ہوتا ہے پلاننگ سٹیج میں. کیونکہ پلاننگ جتنی وہ اچھی کرے گا پروجیکٹ اس کا اتنا اچھے انداز سے سکسیس کی طرف جائے گا. سکسیس سے مراد ہے جی آن بجٹ ہوگا، مطلب اوور بجٹ نہیں ہوگا، آن بجٹ ہوگا، آن شیڈیول. شیڈیول کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹائم، مطلب جو ہمیں ٹائم لمٹ دی گئی ہے اسی میں ہم اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے. اور سیکنڈ ون آپ دیکھیں جی شیڈیول، رسک، کاسٹ آل کین بی ریڈیوسڈ فرام دا WPS. جس طرح میں نے بتایا آپ کو لوئسٹ لیول WPS کا کیا ہے جی ورک پیکج یا ایکٹیویٹی. اس ایکٹیویٹی کے اوپر ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے ٹائم کتنا چاہیے، شیڈیول، اس کے ساتھ رسک کون کون سے ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے ساتھ، کوسٹ ہے اس کے لاگت کتنی آئے گی اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے. آل کین بی ریڈیوس فرام WPS. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں WPS میں سے کیٹر کرنی پڑتی ہیں. اگر ہم یہ سب چیزیں کیٹر کر لیں اچھے انداز سے تو ہمارا پروجیکٹ ایزیلی ہم مینج کر پائیں گے اور سکسیس کی طرف جائے گا. آل ٹاسک آر پوٹینشیل رسک. آپ کو پتہ ہے جی ہر ایک جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رسک ایسوسیٹ ہوگا. کوئی ناؤن ہو سکتا ہے، کوئی ان ناؤن رسک ہو سکتے ہیں. ان کو کیٹر کرنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا جی 2 ریزرو ہم رکھ لیتے ہیں، کنٹیجنسی اور مینجمنٹ ریزرو. جب آپ کنٹیجنسی ریزرو کو اچھے طریقے سے ایسٹیمیٹ کرو گے ایکٹیویٹی لیول کے اوپر تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا پروجیکٹ اوور بجٹ ہو. ان ناؤن رسک کی صورت میں ہو سکتا ہے، مطلب آپ نے ادھر آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے وہ کوئی ناگہانی صورت کی صورت میں جس طرح ہمارے یہ سیلاب آ گیا یا کرونا وائرس آ گیا تو وہ وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے جی ڈالر کا ریٹ ایک دم سے انفلیشن ہو جائے، بہت ریٹ اپ ہو جائے. تو وہ ہے سڈنلی کنڈیشنز ایسی کہ جو ہم نے پریڈکٹ نہیں کی تھی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جی ان فیوچر یہ چیز ہو سکتی ہے مگر وہ ہو گئی. تو مینجمنٹ ریزروز اور کنٹیجنسی ریزرو. کنٹیجنسی ریزرو تو آپ نے یہ اچھے طریقے سے ایسٹیمیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ آپ نے پہلے سے آپ کو پتا یہ رسک آئے گا، اس کے لیے آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے چیز. مگر جو مینجمنٹ ریزرو ہو سکتا ہے جی آپ پہ وہ رسک اتنا بڑا نہ ہونا آئے کہ آپ کیٹر نہ کر سکیں. تو مینجمنٹ ریزرو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جی اتنا کم سے کم اتنا رکھیں کہ آپ کا پروجیکٹ اوور بجٹ نہ ہو. اور نیکسٹ آگے جائیں تو ہم کنٹرول دا اسکوپ اور اٹ ول کنٹرول یو. اس کا مطلب کیا ہے؟ پلاننگ سٹیج میں آپ نے پلاننگ بہت اچھی کر لی، آپ نے جی بہت اچھے طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک چیز آپ نے تیار کی. مگر جب اس کی ایگزیکیوشن سٹیج آئی، وہ پرفارم آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی شروع کر دی
آپ کو جی آپ کے جو آپ نے پلان کیے تھے ریسورسز، ہو سکتا ہے وہ ریسورسز آپ کو نہ ملے. ہو سکتا پاسبلٹیز ہے نا کہ آپ نے کہا تھا جی فلاں بندہ نا اس وقت یہ کام کرے گا، فار ایگزامپل وہ بندہ نہیں آیا، آپ کو باہر سے کوئی ریسورس ہائر کرنے پڑے، تو آپ کو ایمرجنسی میں وہ ریسورس ہائر کرنا پڑا. ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اماؤنٹ لے جو آپ نے پلان کیا تھا یہ بندہ یار اتنا لے گا، مگر جب آپ نے ارجنٹلی کوئی ہائر کیا، وہ پرسن آپ کو اویلیبل نہیں تھا، آپ نے ارجنٹلی کوئی ہائر کیا، ہو سکتا ہے وہ زیادہ اماؤنٹ لے، تو آپ کا اسکوپ یعنی کہ زیادہ ہو سکتا ہے. اسکوپ نہیں، کوسٹ آپ کی اس اسکوپ کی انکریز ہو سکتی ہے. اور ایک اور بات، ایک ہے ٹرم اسکوپ کریپنگ. اسکوپ کریپ ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے جی آپ کا اسپانسر یا آرگنائزیشن کا کوئی ہیڈ، مطلب جس نے آپ کو ساری فنڈنگ دینی ہے اس پروجیکٹ کو فلفل یا پورا کرنے کے لیے نا، آپ کو فنڈس دینے، ہو سکتا ہے وہ کنٹینیوس اپنی ریکوائرمنٹ انکریز کرتا رہے. اچھا یار یہ چیز تھوڑی شامل کر دو پروجیکٹ میں، یہ چیز شامل کر دو، یہ چیز شامل کر دو. آپ نے بھی اسٹک رہنا ہے اپنے پروجیکٹ کے اسکوپ کے اوپر. اگر آپ نہیں رہتے تو آپ کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. آپ کا پروجیکٹ اوور بجٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اوور شیڈیول ہو جائے. اگر اس اسکوپ قریب والا کنسیپٹ آتا ہے تو آپ نے چینج کا پروسیس اختیار کرنا ہے. اپنے اسٹیک ہولڈر، اپنے اسپانسر، اپنے دوست، اور یہ چیز بتانی ہے کہ اگر آپ یہ چیز چینج لے کے آئیں گے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اس کے طرف تھوڑی سی پلاننگ کر لوں، اس کی ایسٹیمیشن کر لوں. آپ کو جی میں بتاتا ہوں کہ جی اتنی اس کے اوپر لاگت آئے گی اور اتنا مجھے ایکسٹرا ٹائم چاہیے. آپ اپنے اس اسپانسر سے یا پھر اپنے اس اسٹیک ہولڈر سے یہ چیزیں ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر یہ آپ کنٹرول کر سکیں گے اپنے اسکوپ کو. اگر آپ اس سے نہیں اپروول لیں گے تو یہ سب کچھ بے لوس ہو جائے گا. بیلنسنگ دی کمپیٹنگ پروجیکٹ کانسٹینٹس. پروجیکٹ کانسٹینٹس کہتے جیسے کانسٹینٹ ہوتا ہے کہ آپ کو فکس کر دینا یہ چیز ہے، آپ نے یہ چیز کرنی ہے. مطلب آپ کو ریکوائرمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی فلاں ایکٹیویٹی ہے، اس کے لیے اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسوں میں آپ نے کرنی ہے. آپ کے لیے اتنا 2 دن کا ٹائم اس ایکٹیویٹی کا، 2 دن میں کرنی ہے، 3 دن میں ہونا چاہیے، اسی دن پہ مجھے چاہیے. کوالٹی آپ کو جو اسپیسیفکیشن اس چیز کی دے دیتی ہیں، مجھے بھی یہ چیز اسی اسپیسیفکیشن کے راستے چاہیے. آپ نے وہ اسپیسیفکیشن مجھے بھی ایٹ دا اینڈ ریزلٹ بنا کے دینی. رسک بھی کانسٹینٹ ہو سکتا ہے مگر یہ ہم انکلوڈ نہیں کرتے، کیونکہ جو ہمیں بیسیکلی کانسٹینٹ ملتے ہیں اپنی اسٹیک ہولڈر کی طرف سے، وہ یہ چیزیں ملتے ہیں کوالٹی کے لحاظ سے، اسکوپ کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے، کوسٹ کے لحاظ سے. اسکوپ جیسے کہ آپ کو بتا دیا، اسکوپ بیسیکلی کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکوپ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. آپ اس اسکوپ میں چینج نہیں لا سکتے، آپ اس اسکوپ کو چینج نہیں کر سکتے، وہ آپ کا کانسٹینٹ ہو جائے گا. آپ نے ان سب چیزوں کو نا ایک متوازن انداز میں لے کے چلنا، جو آپ کو ریکوائرمنٹ آپ کے اسٹیک ہولڈر کی طرف سے دی گئی ہے آپ نے اسی پہ اسٹک رہنا ہے. اگر اس میں کہا یہ ایکٹیویٹی 2 دن میں آپ نے کمپلیٹ کرنی، آپ کو 2 دن میں وہ کمپلیٹ کرنی پڑے گی. آپ کو ہو سکتا ہے اس ایکٹیویٹی کو پر 2 کے بجائے 3 ریسورس لگانے پڑیں، 3 کے بجائے 4. فار ایگزامپل اگر وہ کہتا ہے جی کوسٹ کے لحاظ سے مجھے جی آپ نے کرنا ہے ٹائم کی خیر، کوسٹ کے لحاظ سے نا مجھے کوسٹ ایگزیکٹ جو آپ نے پلان کی اسی کوسٹ میں چاہیے، تو آپ نے جس طرح پلان کیا اسی لحاظ سے چلیں گے. آپ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیں مگر کوسٹ انکریز نہ ہو. یہ ڈپینڈ آن یور اسپانسر کانسٹینٹ.
اس نے کس چیز پہ آپ کو اسٹک کیا ہے کہ آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی باؤنڈری، یہ آپ کی لمٹ ہے، آپ نے اس سے اوپر نہیں جانا، آپ نے اسی باؤنڈریز میں رہ کے اپنا کام کرنا ہے. بیسیکلی یہ باؤنڈریز ہوتی ہے. پروجیکٹ کانسٹنٹس کیا چیز ہے؟ یہ باؤنڈریز ہے. آپ نے انہی کے اوپر اسٹک رہنا. یہ میں نے ایک ایکٹیویٹی ڈیزائن کی تھی تاکہ بچے کلاس روم میں پرفارم کریں اور انہیں پروجیکٹ کا اسکوپ کی سمجھ ہے. اسکوپ ہم کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک پروجیکٹ مینیجر کس طرح پروجیکٹ کا اسکوپ بناتے ہیں. تو یہ 6 سے 4 دنوں میں گروپ تھا. آپ نے WBS بنانا تھا. یہ ریکوائرمنٹ میں نے دی تھی کیا کیا چیزیں اس میں شامل کر لیں گے. آپ کو بتاتا جاؤں کہ WBS کا لوئسٹ لیول جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیا چیز ہے، ورک پیکج یا ایکٹیویٹی. اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہمیں ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ جو پوسٹنگ والا پروسیس کرتے ہیں ہم، اس ریسورسز کو لانے کے لیے، ہائر کرنے کے لیے ہمیں کوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بیسیکلی کوسٹ ایسٹیمیشن انہی ریسورسز کی ہوتی ہے. تو یہ ریسورسز ہمارے پاس دو طرح کے ہیں، ایک فزیکل ریسورس، ایک ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس میں کیا کیا چیزیں؟ اسکل ورکر ہو سکتا ہے، مینجمنٹ پروجیکٹ ٹیم ہو سکتی ہے، یا تو کوئی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہو سکتا ہے جس طرح کا اسپانسر ہو سکتا ہے. فزیکل ریسورسز میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ فزیکل ریسورسز میں مٹیریل جو آپ استعمال کرو گے، مشین، اکوائپمنٹ جو استعمال کرو گے، یہ سارے آئیں گے ہمارے پاس فزیکل ریسورسز میں. تو یہ جو ریسورسز ہیں انہی کی ایسٹیمیشن کر کے ہم اپنا بجٹ بناتے ہیں. یہ چیز آپ کر رکھتے ہیں. جو ایکٹیویٹی کی کوسٹ نہیں ہوتی، ان پہ جو ریسورس کام کر رہے ہوتے ہیں ان پہ ہماری کوسٹ ساری لگ. آج کا لیکچر بھی ہمارا بس انہی چیزوں پہ تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جس طرح یہ فرسٹ سلائڈ میں نے اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز مینشن کر دی.